बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे जी हदीस नंबर 40 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो है क़यामत की अलामात के बारे में। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना के बेशक मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अल इल्म कि अलामत क़यामत में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, यानी दीन इल्म। व यफ़बुतल जहल और जहालत फैल जाएगी। व युशरबल खम्र और शराब पी जाएगी। व यज़हरु ज़िना और ज़ना आम हो जाएगा। तो यहाँ पर क़यामत की अलामात बताई जा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया बेशक अलामात क़यामत में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, शराब पी जाएगी और ज़ना आम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो अभी पिछली हदीस जो हमने पढ़ी वो इल्म के ही बारे में पढ़ी कि इल्म कैसे उठा लिया जाएगा। तो इल्म उठाए जाने से मुराद ये है कि उलमा फौत हो जाएंगे। इसी तरह बुखारी की एक और रवायत में भी है कि इल्म कम हो जाएगा। तो इसमें एहतमाल है कि इल्म का कम होना पहली अलामत और फिर उसका उठ ही जाना आखिरी अलामत हो। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाएगी जो लोग दीन पढ़ने वाले हैं उनमें, और फिर खुसूसन अमल करने वाले इसमें, क्योंकि पढ़ने वाले बाज़ औक़ात बहुत होते हैं, अमल नहीं होता है। ठीक है, और फिर बिलाखिर वो ख़त्म होकर ही चीज़ रह जाती है और लोग अंधेरों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इल्म दीन के बगैर दुनिया और आखिरत दोनों का ही खसारा है। लेकिन इसका भी हल यही है कि इंसान क्या करे, सीखना शुरू करे। हर उम्र में सीखना शुरू किया जा सकता है। ख़ुसूसन कुरान और सुन्नत के इल्म की बरकतें ऐसी होती हैं कि इंसान की ज़िंदगी में से अंधेरे दूर हो जाते हैं। बहुत से मसाइल का हल साथ साथ मिलता चला जाता है। तो हमें अपने दीनी इल्म की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, दुनियावी मसाइल के हसूल के लिए भी और आखिरत की अच्छी तैयारी के लिए भी। ये इल्म आएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए तमाम मामलात आसान कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरी याददाश्त वीक है, मैं प्रॉपर्ली याद नहीं कर सकती, अल्लाह ताला खुद ही आसानियां फरमा देंगे। अल्लाह ताला आपका जहन खोल देंगे, आपको जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो भी अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अगर कोई अटक के भी कुरान पढ़ता है तो क्या है, उसको दोहरा अजर मिलेगा। तो हमारे लिए तो आसानियां ही आसानियां हैं। कभी आसानियां दुनिया में नजर आ जाती हैं और कभी आसानियां आपको आखिरत में नजर आएंगी, और उस वक्त आप कहेंगे कि काश हमने थोड़ी और मेहनत की होती। इसलिए अपने आप को इसके साथ जोड़ना है। इनकी कमी के साथ साथ दो और चीजों का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। शराब, शराब कहा जाता है बहुत आम हो जाएगी और जना भी जाहिर हो जाएगा। यानी पहले लोग तो छुप छुप के जना करते थे ना, अब क्या है, खुल्लम खुल्ला, सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता है। ऐसी ऐसी दोस्तियां हैं, ऐसे ऐसे ताल्लुकात हैं, अल्लाह अकबर, जो ढके छुपे नहीं रहे, बल्कि सड़कों पे ही लोग इसका मुजाहरा करने लगते हैं। आप किसी भी पार्क में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, कहीं मार्केट में चले जाएं, क्या है, आप लोगों को देख रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत सारे गैर शादीशुदा अपनी तरफ से वो जोड़े बने हुए होते हैं और वो हाथों में हाथ डाल के घूम रहे होते हैं कि यहाँ हमारी फैमिली नहीं है जो हमें कोई देख नहीं रहा है। कोई शर्म, कोई हया, कुछ भी नहीं रहा, हया सारी खत्म हो गई है। तो इन तीनों चीजों के बारे में ना हमें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है, क्योंकि ये देखे ना, ये आप सल्लम की पेशन गोइयों में से है। सही बुखारी में एक और जगह पे भी आता है कि आप सल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि इल्म ना उठ जाए, यानी इल्म दीन। और फिर उठ जाने से मुराद ये भी है कि अमल में नजर ना आए। ज़ियाद बिन लबैद से मरवी है, वो कहते हैं कि एक मरतबा आप सल्लम ने किसी चीज़ का तज़किरा किया और फरमाया कि ये इल्म ज़ाया होने के वक्त होगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुद भी कुरान पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, फिर हमारे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, ये सिलसिला यूं ही क़यामत तक चलता रहेगा, तो इल्म कैसे ज़ाया होगा? सुभान अल्लाह। तो आप सल्लम ने फरमाया, ए इब्ने उम्मुल उबैद, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम करे, यानी जैसे हम कहते हैं ना किसी को क्या हो गया तुम्हें, इस तरह से। तो अरबिक में यही कहा जाता था। बहरहाल उसका तर्जुमा यही है कि माँ, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम करे, तुम्हें रोए,
میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ مثال دیکھیں آپ وسلم نے کیسی خوبصورت، جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھی اسی طریقے سے سمجھایا کہ انہوں نے بھی تو کتاب پڑھی ہے، تو ان کا حال دیکھ لو. کیا تورات میں لکھا ہے کہ شرک کیا جائے؟ کیا جو صحیح انجیل ہے اس میں لکھا ہے کہ شرک کیا جائے؟ پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی طرح سے واقعی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے، لیکن اصل سے ہٹ گئے ہم. بہت ساری نئی چیزیں ایڈ ہو گئی، اسی کو ہم دین سمجھ کے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ فالو کرتے ہیں، آپ اپنے بڑوں کو دیکھ کے فالو کر رہے ہیں، آپ دین کو دیکھ کے فالو نہیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اب آپ کو علم آ گیا ہو تو آپ اس کے حساب سے عمل کر رہے ہو یا اپنی نیت بدل لی ہو، لیکن ہم جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ہم اسی کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کل میرے اپنے بچے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر ماما ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو بس کام سے ہی ہوگی نا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ اکبر. پھر ان کے 8-10 سوال تھے میرے سامنے اور میں حیران تھی کہ کیسے ہیں باہر، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ باتیں وہ سنتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ جوتا الٹا ہو تو آپ کو گناہ ہوگا، تو کیا اس پہ بھی گناہ ہوگا؟ اچھا جی. جائے نماز آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے سادہ، اچھا پڑھ نہیں رہے ہیں تو اس پہ بھی گناہ ہوگا، اس کو کونا موڑ کے اٹھو. یہ کس طرح کی، یہ کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں؟ مغرب کے ٹائم جھاڑو نہیں لگانا، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے، کہاں ہے، کون سی حدیث ہے؟ تو مطلب اس طرح کے اور بھی بہت سارے کوشچنز انہوں نے کیے جن کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا دین نہیں کچھ بھی کہتا اس بارے میں. یہ اپنے ہی بنائے ہوئے رواج ہیں جو آج تک کیسے ہیں آگے نسلوں سے نسلوں، اور ان کے بھی ایج فیلوز نہیں ان سے یہ باتیں کی ہیں. تو کیا ہے، ان کے عقیدے پکے ہیں کیونکہ ماں باپ نے یہی آگے ٹرانسفر کیا ہے. تو جو آپ ٹرانسفر کریں گے وہی ہوگا. تو قرآن کہاں تک رہ گیا؟ میں وہی بات کرتی ہوں، پھر ناظرے تک. ناظرہ قرآن تو سبھی بچوں کو پڑھایا ہوگا لیکن آگے کوئی تربیت ہی نہیں کی. تو اس کا حل پھر یہی ہے، اس کا جو انجام جو نکل رہا ہے نا وہ یہی نکل رہا ہے کہ اس طرح کی نسل پیدا ہو رہی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، وہ کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اتنا آسان بنایا ہے اور دین بنا دیتے ہیں یہ لوگ مشکل. ہر چیز پہ بچے کہہ رہے تھے ہر چیز پہ تو انہوں نے گناہ رکھ دیا، یہ نہیں کرو اس پہ بھی گناہ، وہ نہ کرو اس پہ بھی گناہ. چلو جی، گناہ کو ایڈ اپ کرتے جا رہے ہیں. اور جہاں پہ واقعی اسلام نے سختی کی ہے کہ 5 نمازیں پوری پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، فرائض جو بھی دیے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اللہ اکبر. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہاں اللہ غفور الرحیم نہیں نظر آتا کسی کو. جو بیسک دین کے احکامات ہیں، بیسک پلرز آف اسلام ہیں، بنیادیں ہیں ان کی، ان کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیسی تعلیمات ہیں ہماری جو ہم لے بھی رہے ہیں اور اپنے بچوں میں دے بھی رہے ہیں؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، لوگ جتنی بھی تعلیمات اپنے بڑوں سے لیتے چلے آ رہے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تعلیمات لینے کے باوجود بھی انسان جاہل ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو علم خالی علم حاصل کرنا نہیں ہے، اس کو عمل میں ڈھالنا بھی ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی. تو علم کے اٹھ جانے کا مطلب علم، عمل بھی اٹھ جائے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایسا ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں، خطبہ کم ہیں، سپیکرز. ٹھیک ہے. ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا ہو تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور بعد میں ایسا زمانہ آئے گا جس میں خطبہ زیادہ ہوں گے، خطیب، سپیکرز دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے زیادہ ہیں، اور علماء یعنی جو سچے علماء ہیں وہ کم، یعنی جو علم کو مضبوطی سے جانتے ہیں اور گہرائی سے جانتے ہیں. تو پھر کہا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو یقیناً وہ نجات پا جائے گا. تو یہ فرق ہے ہم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. وہاں علماء زیادہ تھے، خطبہ کم تھے. ہمارے خطبہ زیادہ ہیں، علماء کم ہیں. وہاں علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو گمراہ ہونے کا خطرہ تھا، اور یہاں علم کے 10ویں حصے پر عمل کر لیا تو نجات پا جائے گا. اللہ اکبر. اتنی کنسیشن دے دی گئی ہے ہمیں.
کیونکہ علماء کم ہے، تو پھر لوگوں کو جتنا بھی مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے، جہاں سے بھی اتھینٹک چیزیں مل رہی ہیں، تو بس وہ اگر عمل کر رہے ہیں تو کافی ہے۔ اسی طرح سے آخری زمانے میں جھوٹی حدیثوں کی اشاعت کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے اور تمہارے پاس وہ حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا، تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اسی طرح سے قیامت کی علامات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی علامت بتائی کہ حقیر اور ذلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا، یعنی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات تو علم سے نکل ہی نہیں رہی ہے کہ ہم شراب کی طرف جائیں اور زنا کی طرف جائیں، تو بہرحال اس کی طرف بھی آتے ہیں کہ شراب کے بارے میں بھی آپ کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گی۔ تو اس روایت میں سود کا بھی اضافہ ہے زنا اور شراب کے ساتھ، تو شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، شراب کا نام بدل لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، یعنی ہوگی وہ شراب ہی لیکن نام بدل دیں گے، تو وہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں، یہ جو کا پانی ہے، وہ کینز میں آتا ہے نا، وہ یہ آپ پیئیں کچھ بھی نہیں، اس میں تو وہ شراب نہیں ہے، شراب ایڈ ہوتی ہے اس میں، الکوہل ہوتی ہے اس میں، دھوکہ ہے، نفاق کی علامت ہے۔ پھر بہت سارے ایسے نشے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں شراب پینا منع ہے، یہ والے نشے کرنا تو منع نہیں ہے نا۔ حالانکہ شراب اور نشے کی مذمت سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ سب جتنے بھی کام ہیں، یعنی سب گندے کام شیطان کے ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو مجھے بتائیں کہ کوئی اچھا کام بھی شیطان کرتا ہے؟ شیطان تو ہمیشہ گندے ہی کام کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ شراب، جوا اور بھی افعال ہیں اس کے اندر، آپ دیکھیے گا، اس آیت کو وزٹ کیجیے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے گندے کام ہیں، ان سے بچیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کیا فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یقیناً وہ بے حیائی کا کام ہے اور بری راہ ہے۔ تو جو زنا، اس کے بارے میں آپ نے پیشگوئی کی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ ہوں گے کہ لوگ گدوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم کچھ لائیو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کچھ لائیو نہیں دیکھتے تو آج جو لوگ موویز دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ لوگوں کو زنا کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے یہ کتنی الارمنگ حدیث ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایسا بھی ہوگا، یعنی ایک صحابی کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا، یہ برائیاں بھی ہر جگہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کا دیکھیں برا ہونا محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے اب۔ اللہ اکبر۔ زنا کی کثرت میں ایک اور چیز آ رہی ہے، ناجائز بچے، ناجائز اولاد کی کثرت ہو رہی ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی، اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا کہ جب اللہ ان سب کو عذاب سے گھیر لے گا۔ پھر اسی طرح وہ چیزیں جو زنا کی طرف بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں، وہ بھی عام ہو جائیں گی، جیسے عورتوں کا بے حجاب ہونا اور ایسے لباس پہننا جو مردوں کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اسی طرح گانے والیوں کا عام ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو اب ہم جب اس طرح کے گناہ ہوتے دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کچھ تو پارٹیسپیٹ کریں ہم۔ گناہوں کی کثرت پہ خاموشی کا انجام برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں گناہ عام ہو جائیں اور وہ انہیں بدلنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ ان پر اپنا عذاب عام کر دے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے دیگر الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی قیامت کی اس میں سے علامات میں سے کہ عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم رہ جائیں گے۔ تو اب ہماری رسپانسبلٹی بھی بڑھ گئی نا۔ اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم معاشرے کے اخلاقی بھاگ دوڑ جو ہے نا اور حفاظت جو ہے
وہ مین کردار اس میں کون ادا کریں گی؟ عورتیں. اس لیے ہم عورتوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو خواتین یہ نہ سوچیں کہ بس اب ہم خواتین ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم نے تو نسلیں سنوارنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کا فضل ہوگا، ہماری کوشش ہوگی. اور اگر ہم نے تربیت اچھی نہ کی تو یہی نسلیں بگاڑنے والے بھی ہم ہی ہیں. آج ہماری بہت ڈگریاں ہیں، ہم سب بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں شدید جاہل ہیں. ہمیں دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، لیکن نماز کے فرائض، غسل کے احکام، آج کسی کو تیمم کا طریقہ پوچھنے نہیں آئے گا. کسی کو غسل جنابت کا طریقہ پوچھنے نہیں پائے گا. حلال حرام پوچھنے نہیں پتا ہوں گے. اللہ اکبر. پھر اسی طرح سے آج زنا صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں رہا ہے، لیکن موبائل فون، انٹرنیٹ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سب پر نظر آ رہا ہے. لیکن بات چیت کا بھی زنا ہوتا ہے نا، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. بے حیائی تو بڑی عام ہو چکی ہے. اب یہاں پہ نام نہاد ہمارے کلچر ہے، کیا کہتے ہیں، فرینڈشپ کلچر ہے جی، مکس گیدرنگز. اللہ اکبر. اس نے نا زنا کے راستے بڑے آسان کر دیے ہیں. اور اگر ہم ینگ جنریشن کو دیکھیں تو وہ کیا کر رہی ہے؟ سگریٹ پیتی ہے، شیشہ، ویپ، مختلف ڈرگز ہیں آج کل ہماری نوجوان نسل. ایون کہ لڑکیاں بھی، یونیورسٹی کی گرلز کو بھی دیکھا گیا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ بھی فیشن کے نام پہ نشہ کر رہی ہیں. اللہ کی پناہ. یہ ماڈرن لائف سٹائل ہے. شراب کا نام بدل کے انہوں نے کیا نام رکھ دیا؟ ماڈرن لائف سٹائل. اور اگر کوئی بچہ بچی نہیں پیتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو بیبی بوائے ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے. تو اب ایز اے مدر، ایز اے عورت، ہماری رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم کیا ہیں، پورے خاندان کے محافظ ہیں. اگر ہم جاگ جائیں گے نا تو ہمارے اپنے جو گھر ہیں ایٹ لیسٹ وہ فتنوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے آپ کا، میرا، ہم سب کا، کہ اپنی جہالت دور کریں، روزانہ قرآن پاک کا ترجمہ، حدیث کا مطالعہ کریں، حلال حرام کا. تبھی پھر ہمیں پتا ہوگا نا، تبھی ہم اپنے بچوں کو بھی روک سکیں گے. پھر سیکنڈلی، بچوں کے موبائل، ان کے انٹرنیٹ پہ نظر رکھیں. بچوں کو تنہائی میں موبائل استعمال نہ کرنے دیں، کہ بے حیائی کا سب سے بڑا راستہ فی الحال جو ہے نا وہ اسکرین ہے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے فرینڈس کے ساتھ جو بھی محفلیں ہوتی ہیں ان پہ نظر رکھیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. اپنے گھروں میں حیا کا ماحول پیدا کریں. مائیں بیٹوں کو، بہنیں بھائیوں کو حیا اور پردے کی اہمیت سکھائیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں سکھایا جاتا. پھر سب سے آخر میں دیکھیں، توبہ اور استغفار کی کثرت کریں. جب معاشرے میں گناہ عام ہو جائے نا تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اپنے بچوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے رو کے ہم نے دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ ماں کی دعائیں تو رد نہیں ہوتی نا. تو علامات قیامت کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں جگانے کے لیے ہے. اگر آج ہم نے اپنی اور اپنی نسلوں کی فکر نہ کی تو کل اللہ کے ہاں ہم سے سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں کے اس دور میں اپنے دین پر استقامت عطا فرما، ہمارے بچوں کی حیا اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور عمل کی روشنی عطا فرما. آمین یا رب العالمین.